लड़की उठो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अरीश घोड़े बेचकर सो रही थी। आते ही सरदार मुअज्जम शाह उसके सर पर सवार हुआ था। उसके मासूम नैन नुकूश ही मुअज्जम शाह को बहकाने के लिए काफी थे। वो अपने चेहरे पर मासूमियत सजाए सोने में मसरूफ थी कि सरदार मुअज्जम शाह बेसाख्ता झुकते हुए उसके चेहरे पर जा बजा अपने लब रखने लगा। कितनी देर तो वो उसको उठाने के लिए नरम लम्स उसके चेहरे पर छोड़ रहा था, लेकिन जब वो नहीं उठी तो जुनूनी होता उसके लबों पर झुका था। अरीश खान जो कब से अपने सारे चेहरे पर नींद में ही सरदार मुअज्जम शाह की मूंछों की मीठी सी चुभन बर्दाश्त कर रही थी, अपना सांस बंद होने पर हड़बड़ाई हुई होश में आई थी। खुद पर झुके सरदार मुअज्जम शाह के सर को देखते वो गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। कानों से सेक निकलना शुरू हो गया था। अचानक से सांस बंद होने पर वो सरदार मुअज्जम शाह के कंधों पर हाथ रखती उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन सरदार मुअज्जम शाह बिना उसकी मुज़ाहमत को खातिर में लाए कुछ देर अपनी मन मर्जी से पीछे हटा था। वो मुस्कुराते हुए अरीश खान के चेहरे पर पहला सुर्ख रंग देखने लगा। उसकी इतनी शिद्दत पर अरीश खान के आंसू बेसाख्ता थे, जिनको सरदार मुअज्जम शाह अपने होंठों से चुन चुका था। आज इतनी जल्दी सो गई तुम? मुअज्जम शाह ने संजीदगी से उससे सवाल किया। जी, वो मैं जाग रही थी, मासूमियत से बोलती वो पीछे को होती बैकग्राउंड से लगी। अच्छा, लेकिन मैंने तो सोई हुई अरीश खान को उठाया है। उसके बाल नरमी से उसके चेहरे पीछे करते हुए उसके कान में सरगोशी की। नहीं, आप लेट आए हो। उसकी कुर्बत पर लरसती हुई वो सोच समझकर बोली थी। मैं तो अपने टाइम पर ही आया हूँ। सरदार मुअज्जम शाह ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए अपना लम्स छोड़ा। अरीश खान को समझ न आई क्या बोले। चलो नीचे जाओ और खाना गर्म करो, मैं आ रहा हूँ। उसको कंफ्यूज होते देख वो खुद ही पीछे हटते हुए बोला। अरीश सर हिलाती हुई जूते पाँव में अड़सती नीचे भागी। तुमने खाया? वो मुअज्जम शाह के लिए प्लेट में खाना डाल रही थी जब उसने पूछा। अरीश के हाथ पल को रुके थे। शाम में उसको राजिया शाह का सुलूक याद आया था, जब उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं दी थी। उसने आज तक अकेले खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बाद में अकेली नहीं खा पाई थी। उसकी आंखों में नमी उभरी। कहाँ सो गई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मुअज्जम शाह उसकी नाजुक सी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला। जी, खा लिया था, वो बमुश्किल बोली थी। आंसुओं का एक गोला सा हल्क में अटका था। जानता हूँ कितना खाया होगा, चिड़िया जितनी हो तुम और इतना ही खाया होगा। खाओ मेरे साथ। उसको खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला। अरीश ने तो क्या खाना था, खुद को उसकी गोद में देखती शर्म से लरसने लगी थी। शर्मा बाद में लेना मेरी छोटी सी बीवी, पहले मेरे साथ खाना खाओ। मुअज्जम शाह उसकी बेक गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता हुआ बोला। वो तो उसको देखकर अफसोस करता था कि ये कितना कम क्यों खाती है। अपनी उम्र से भी 2 साल छोटी लगती थी। कहाँ वो 30 साल का मजबूत मर्द और कहाँ वो 18 साल अरीश खान उसके सामने बिल्कुल बच्ची ही लगती थी। शाह, मैं उधर बैठकर खाती हूँ ना, वो उसके बाजू पर हाथ रखती हुई मनमनाई। क्यों, इधर क्या मसला है? मुअज्जम शाह ने सख्ती से कहा। नहीं, अगर कोई आ गया तो, वो डरती हुई बोली। उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वक्त रात के 11:30 हो रहे हैं और सब लोग सो चुके हैं, तो तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। मुअज्जम शाह ने कहते हुए उसके हाथ में पकड़ा नवाला अपने मुंह में लिया। वो सुर्ख पड़ती चारों नाचार उसी तरह मुअज्जम शाह की गोद में बैठी छोटे छोटे नवाले बनाकर खाने लगी, साथ उसे भी खिला रही थी। कुछ देर बाद कमरे में आते वो बेड पर उसको अपने शिकंजे में लिए लेटा हुआ था, अपना सर उसकी गर्दन में दिए वहां अपना लम्स छोड़ रहा था। वो शर्म से पानी पानी हुई पड़ी थी। उसको इनकार बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मुअज्जम शाह का कहना था वो उसकी बीवी है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ ही वक्त गुजरा था जब मुअज्जम शाह को उसकी भारी होती सांसें सुनाई थी। उसने सर उठाकर देखा तो अरीश सो रही थी। उसकी पेशानी पर बोसा देते खुद सीधा होकर लेटता वो अरीश का सर अपने सीने पर रखता, उसको अपने हिसार में ले गया। उसको वो वक्त याद आया था जब अरबत शाह ने उन दोनों का निकाह करवाया था।
وہ تب نہیں جانتا تھا کہ یہ نازک سی 18 سالہ لڑکی سردار معظم شاہ کو اس قدر عزیز ہو جائے گی۔ تمہیں ہماری قسم ہے شاہ، تم انکار نہیں کرو گے۔ اربت شاہ کی روبدار آواز موبائل کے اس پار سے گونجی تھی۔ داجی آپ بتائے تو صحیح، آخر ایسا کیا ہے کہ جس کے لیے آپ قسم دے رہے ہیں، اور آپ بیماری کی اس حالت میں اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ معظم شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ تم ہماری فکر چھوڑو شاہ، تم بتاؤ جو ہم کہیں گے، اس سے تو انکار نہیں کرو گے نا؟ اربت شاہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر تھے، ان کے سب بچے اور پوتے پوتیاں سبھی ان کے پاس تھے، لیکن وہ بس اپنے قریب بیٹی عریش خان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، جس کی آنکھوں سے داجی کی حالت دیکھتے مسلسل جرنا بہہ رہا تھا۔ داجی آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ لندن میں بیٹا معظم شاہ بے بسی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں ابھی اور اسی وقت ہمارے مرحوم دوست کی پوتی کو اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ یاد رکھنا تم اب انکار کا حق نہیں رکھتے۔ اربت شاہ بمشکل اپنی سانس بحال کرتے عریش خان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ وہ عریش خان کو اپنے بعد کسی مضبوط سہارے کے پاس چھوڑنا چاہتے تھے، جو اس وقت اربت شاہ کو معظم شاہ سے بہتر کوئی نہیں لگا تھا۔ اربت شاہ کے بعد گاؤں کے سردار کا عہدہ معظم شاہ کے پاس تھا، جو انہوں نے بہت پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا۔ اب اگر اربت شاہ کو کچھ ہو بھی جاتا تو عریش خان کی حفاظت معظم شاہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے داجی، آپ جیسے بھی کہہ رہے ہیں، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ موبائل سپیکر سے معظم شاہ کی آواز گونجی تو سب حیران رہ گئے تھے۔ ایسے کیسے معظم شاہ نے بنا دیکھے اس لڑکی سے شادی کرنے کے ہاں کر دی تھی؟ وہ معظم شاہ جو اپنی پسند کی چیز وہ بھی 100 نقص نکالنے کے بعد لیتا تھا، اس نے بنا دیکھ کے ہی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے ماں باپ جو معظم شاہ کی بات سن رہے تھے، وہ دونوں بھی حیران کھڑے تھے۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ ایسے لے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جبکہ داجی معظم شاہ کی ہاں پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی وقت مولوی صاحب کو بلانے کا کہا تھا، جبکہ وہ سب صرف اربت شاہ کے حکم کے پابند تھے، اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ موبائل فون پر ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ عریش خان ہمیشہ کے لیے معظم شاہ کے نام لکھ دی گئی۔ معظم شاہ اوندے منہ سو رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے نیند میں ہی ہاتھ مارتے کال اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے جو سننے کو ملا تھا، کچھ پل کے لیے اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اس کے والد ارکم شاہ کی کال تھے، جنہوں نے اسے اربت شاہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کے لیے کال کی تھی۔ وہ اربت شاہ کے بہت قریب تھا۔ 6 سال پہلے پڑھائی کے سلسلے میں وہ لندن آیا تھا، پھر پڑھائی مکمل کرتے اس نے لندن میں ہی بزنس شروع کر دیا تھا۔ وہ یہاں کے ٹاپ بزنس مین میں شامل ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ واپس نہیں جاتا تھا، 1-2 ماہ کے لیے ہر سال واپس جاتا تھا، پھر لندن واپس آ جاتا تھا، لیکن اس بار اسے سال سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ کام بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا پایا تھا۔ اس سال کے دوران بہت کچھ بدلا تھا۔ اربت شاہ کے دوست، جن کی فیملی میں صرف ان کی پوتی عریش خان تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ جاتے ہوئے اپنے خاندان سے زیادہ اربت شاہ پر بھروسہ کرتی۔ اپنی جان سے عزیز پوتی کی حفاظت کا ذمہ اربت شاہ کے حوالے کر گئے تھے، جس ذمہ داری کو اربت شاہ نے پوری ایمانداری سے نبھایا تھا۔ لیکن کچھ ہی وقت بعد ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جب انہیں اپنا آخری وقت نزدیک آتا ہوا محسوس ہوا تو انہوں نے عریش کا نکاح اپنے سب سے ذمہ دار پوتے کے ساتھ کروایا تھا، اور پھر اسی سکون کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے کہ انہوں نے عریش کو مہربان ہاتھوں میں دیا ہے۔ اب وہ اپنے دوست کے آگے سرخروخ ہو پائیں گے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ عریش کتنے غم جھیلنے والی ہے۔ معظم شاہ لندن سے واپس آ گیا تھا۔ اپنے آپ سے پیارے داجی کو خود اپنے ہاتھوں سے وہ لحد میں اتار چکا تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، سب کی رو رو کر بری حالت تھی۔ عریش تو اپنے سر سے ایک اور مہربان سایہ اٹھتے دیکھ کر کتنی ہی بار بے ہوش ہو چکی تھی، پر اس کی ہوش ہی کہاں تھی کسی کو۔ اس کو اربت شاہ کی ایک پرانی بھروسہ مند ملازمہ سنبھال رہی تھی۔ اس کو بہت زیادہ بخار ہو چکا تھا۔ بار بار ہوش میں آتی تو داجی کا نام لیتے روتی تڑپتی تھی، لیکن سوائے اس ملازمہ کے اور کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔
معظم شاہ اس دن سے ڈیرے پر تھا، خود کو سنبھالنے کے لیے اسے کافی وقت لگا تھا۔ آج اربت شاہ کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ شام کے وقت حویلی میں داخل ہوا تو سب لوگ ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے، لیکن سب کے ہونے کے باوجود بھی وہاں خاموشی تھی، کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ معظم شاہ بی بی کے پاس بیٹھتا ان کو اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ شاہ بی بی اس کو پکارتی ہوئی ایک بار پھر رو دی۔ معظم شاہ نے بہت ہی طریقے سے انہیں بھی سنبھالا تھا۔ شاہ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری بیوی کی بہت حالت خراب ہے۔ شاہ بی بی کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، جی شاہ بی بی، اب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اماں سائی، آپ شاہ بی بی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ معظم شاہ شازمین بیگم کو اشارہ کرتا خود کمرے کی طرف پڑا تھا۔ واٹ، داجی نے میری شادی اس بچی سے کروا دی؟ معظم شاہ غصے سے پاگل ہوتا دوڑا تھا۔ 3 روز پہلے ہی جب وہ لندن سے لوٹا تھا، داجی کی اچانک وفات پر تب سے ہی وہ ڈیرے پر تھا۔ داجی لیکن جانے سے پہلے اپنے جان عزیز سے پوتے کا نکاح اپنے دوست کی پوتی سے فون پر کر گئے تھے۔ یہ سب اس کے لیے ایک خواب جیسا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ سامنے ہی بخار سے بے سود لیٹی چھوٹی سی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ معظم شاہ کو لگا تھا اس کی عمر 16 سال تک ہوگی، لیکن حقیقت میں عریش خان 18 سال کی تھی۔ اس کی کمزور شخصیت اس کو چوٹا ہی دکھاتی تھی۔ شازمین بیگم جو شاہ بی بی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر باہر آئی تھی، بیٹے کی آواز سن کر دروازہ بجانے ہی والی تھی کہ ان کی نند راضیہ شاہ ان کو پکڑ کر لے گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی آپ بھابھی؟ راضیہ بیگم دانت پیس کر بولی۔ راضیہ، اس بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں معظم نے اگر اسے کچھ کہہ دیا تو؟ شازمین بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ تو کیا بھابھی، ویسے بھی تو ہم معظم کا اس لڑکی سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا۔ اگر معظم خود ہی اس کو طلاق دے دے گا تو بہتر رہے گا۔ آپ جائے اپنے کمرے میں آرام کریں۔ راضیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہتے شازمین بیگم کو ان کے کمرے میں بھیجا۔ وہ بنا کچھ کہے چلی گئی تھی۔ شازمین بیگم ایسا نہیں چاہتی تھی جو راضیہ بیگم کہہ رہی تھی، لیکن اس گھر میں پہلے کبھی ان کی سنی گئی تھی جو اب سنی جاتی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی راضیہ بیگم نے ایک زہر خند نظر معظم شاہ کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ وہ جگہ ان کی بیٹی سویرا کی تھی جہاں آج عریش تھی۔ وہ کسی بھی حالت میں عریش کو اس گھر میں باہر نکال کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ عریش خان جو ابھی 1 ماہ پہلے ہی 18 کی ہوئی تھی، مگر بہت ہی نازک سی تھی۔ معظم شاہ کی ایک ہی داڑھ پر وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکنی میں کھڑے معظم شاہ کی پشت سے جا کر لپٹ گئی۔ معظم شاہ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے باہر بالکنی میں آیا تھا جب اس کو اپنے سینے پر نازک ہاتھوں کا احساس ہوا۔ معظم شاہ اس چھوٹی لڑکی کی جرأت پر حیران تھا، مگر عریش کے وجود کی نرماہٹ اس کو پاگل کر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اس کو اپنے سامنے کر گیا تھا۔ شاہ، عریش اس کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی۔ وہ بخار کی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے، لیکن داجی نے اس کو بتایا تھا کہ ان کے جانے کے بعد معظم شاہ ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اس کو اپنی ہر طرح کی بات معظم شاہ کے ساتھ ہی شیئر کرنی ہے۔ ارے لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ معظم شاہ کے ہاتھ بے اختیار ہی اس کی کمر کے گرد لپیٹے تھے۔ شاہ، داجی، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تھی کہ داجی کو یاد کرتے غم کی سرخی سے معظم شاہ کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا، لیکن جب وہ پیچھے نہ ہٹی تو معظم شاہ نے اسے ہلایا۔ وہ نیچے گر جاتی اگر معظم شاہ نے اسے تام نہ لیا ہوتا۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی بخار کی وجہ سے۔ معظم شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو اس کو یوں لگا جیسے جلتے ہوئے انگارے پر ہاتھ رکھ چکا ہو۔ معظم شاہ جھٹکے کے ساتھ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر بستر پر لے آیا تھا۔ وہ اس کو بیڈ پر لٹاتے دوائیاں دیکھنے لگا، لیکن جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنی گود میں اٹھاتے وہ اس کو لے باتھ روم میں آیا تھا۔ عریش کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کرتے وہ خود بھی وہیں کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد عریش کی تیز ہوتی سانسوں کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس کی تیز سانسیں اپنے سینے پر محسوس کرتے معظم شاہ بے خود ہوا تھا، اور عریش کے ہاتھ جو اس کے سینے سے معظم شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ چکے تھے۔ معظم شاہ کا
چین ہی تو برباد کر گئے تھے۔ اس کی نازک حالت کا احساس کرتے معظم شاہ نے بمشکل اپنے حواس کو قابو میں کیا تھا۔ عریش کو لباس کی قید سے آزاد کرتے معظم شاہ اس کو باتھ روب پہناتا باتھ روم میں سے باہر لے آیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹایا تو اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ شاہ، اس کو بیڈ پر لٹاتے معظم شاہ اٹھنے لگا تھا جب وہ اس کی کلائی پکڑ گئی۔ معظم شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سردی لگ رہی ہے، عریش ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے بولی۔ وہ سردی کی شدت سے کپ کپانے لگی تھی۔ سردی اتنی نہیں تھی لیکن بخار کی وجہ سے عریش کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ معظم شاہ اپنی کلائی چڑواتا ہوا بنا کچھ بھی بولے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے گیلے کپڑے بدل کر واپس آیا تھا۔ اس وقت کسی کو ڈسٹرب کرنا بھی اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ معظم شاہ کے پاس تھا اس کے لیے معظم شاہ کو وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ شاہ، سردی، عریش منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پر معظم شاہ سن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تاکہ اس کی پٹیاں کر سکے، پر عریش اس کی گود میں سر رکھتی ہوئی سردی سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ معظم شاہ کے جذبات بڑھکے تھے۔ معظم شاہ لب بھینچتے اس کو سیدھا بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ عریش پھر سے معظم شاہ کے پاس جاتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ معظم شاہ کی آنکھوں میں اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر محسوس کرتے خمار کی سرخی دوڑی تھی۔ وہ آخر کب تک اپنے جذبات پر قابو پاتا؟ کروٹ بدلتے اس کو اپنے نیچے کرتا، اس کی گردن پر جھکاتا۔ عریش باتھ روب میں تھی، اس کے باتھ روب کی گرہ کھولتے کب اس کے تن سے باتھ روب سرکا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ معظم شاہ نے عریش سے اپنا حق وصول کرتے آخر خود کو سکون کی انتہا تک پہنچایا تھا۔ عریش ہوش میں آ گئی تھی، اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ وہ معظم شاہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو سویا ہوا تھا۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ عریش نے اس کی مونچھوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ اس رشتے کے تقاضے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ شازمین بیگم نے اسے تب یہ سب کچھ سمجھایا تھا جب اربت شاہ اس کو گھر لے کر آئے تھے۔ رات معظم شاہ نے اسے کانچ کی گڑیا کی طرح چھوا تھا۔ پہلے وہ انتہا کے غصے میں تھا، لیکن شاید اس کا دل پگھل چکا تھا، یا اس نے عریش کی طبیعت کا لحاظ کیا تھا۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن بس اس کو معظم شاہ کی ہر بات ماننی ہے، یہ اسے معلوم تھا۔ وہ شرمائی ہوئی سی معظم شاہ کی شرٹ پہنے اس کے پہلو میں لیٹی تھی، اور معظم شاہ کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا تو دوسرے پر وہ سر رکھے ہوئے تھی۔ عریش اپنی حالت دیکھتی لبدان تو تلے دبا گئی۔ وہ معظم شاہ کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ عریش نے اٹھنا چاہا تھا جب معظم شاہ کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی، اتنی کہ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ تمہارا بخار اتر چکا ہے؟ معظم شاہ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا تکیے پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ جی۔ عریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، پر جانے سے پہلے میرے کپڑے نکال کر جانا۔ اب سے میرے سارے کام تمہیں ہی کرنے ہیں، معظم شاہ نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اس کے لہجے میں ایک سختی سی تھی۔ عریش نے بمشکل اپنے آنسو چھپاتے اس بات میں سر ہلایا۔ معظم شاہ کا اتنا سا سخت لہجہ بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کرتے معظم شاہ نے عریش کی ٹوڑی تلے انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ نہیں تو؟ عریش نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کے لرزتے لب دیکھتے معظم شاہ کی پیاس جاگی تھی، جس کو وہ پل کی بھی دیر کیے بنا مٹا چکا تھا۔ کافی وقت بعد اس کو چھوڑتا معظم شاہ بنا دوسری نظر اس پر ڈالے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شفاق پن نہیں دیکھا پایا تھا۔ اسے یہ نازک سی لڑکی پسند آئی تھی، اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لڑکی اس کے داجی کو عزیز تھی، اور ان کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج اس کی دستار بندی کی جانی تھی، جس کے بعد اس گاؤں کا نیا سردار اس نے بننا تھا، اس لیے ہی جلدی اٹھ چکا تھا۔ وہ عریش کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ داجی کے بارے میں کم سے کم سوچے۔ کل جو اس کی حالت تھی وہ معظم شاہ کو پریشان کر گئی تھی، اس لیے ہی اس نے عریش کو اپنا ہر کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ اس کے کاموں میں سارا دن مصروف رہتی تو باقی سب بھول جاتی۔ عریش کچھ دیر وہی لیٹی اپنی سانس سے بحال کرتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں گئی۔ باہر آتے معظم شاہ کے لیے سفید شلوار قمیض نکال کر رکھتی۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں فریش ہوتے وہ نیچے گئی تو رازیہ شاہ کے ہاتھے چڑھ گئی، جنہیں اس کے چہرے کی چمک بہت بری لگ رہی تھی۔
اس نے معظم شاہ کے لیے ہلکا پھلکا سا ناشتہ تیار کیا اور اس کے آتے ہی ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا۔ معظم شاہ کو دیکھتے راضیہ شاہ بھی خاموش رہی تھی۔ معظم شاہ کی دستار بندی ہو چکی تھی۔ سردار بنتے ہی اس نے بہت سے کام سنبھالے تھے۔ بہت سے ایسے معاملات تھے جو اسے پہلے داجی دیکھ رہے تھے، اب اسے حل کرنے تھے۔ اس وجہ سے حویلی بھی دیر رات میں ہی آتا تھا۔ عریش کے یہ روٹین بن چکی تھی کہ معظم شاہ کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ جب تک وہ نہیں آتا تھا عریش جاگتی تھی، لیکن شام میں راضیہ شاہ نے اسے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنے نہیں دیا تھا اور اس پر بھوک کا زور بڑھ رہا تھا، جس کو کم کرنے کے لیے وہ سو چکی تھی۔ جب معظم شاہ کمرے میں آیا تھا اور اس کو سوئے دیکھ کر پیشانی پر بھل لاتا اس کے قریب گیا تھا۔ معظم شاہ کو عادت ہو گئی تھی اس کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھنے کی، لیکن آج اس کا سونا معظم شاہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ جب اس کے موبائل پر اس کی چھوٹی بہن کا میسج آیا تھا کہ عریش نے آج کھانا نہیں کھایا، ساتھ ہی اس نے راضیہ پھپھو سائی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، جس پر معظم شاہ نے اس کو جگا دیا تھا تاکہ وہ کھانا کھا کر سو سکے۔ اس نے عریش کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ جانتا ہے، لیکن معظم شاہ نے اپنے طریقے سے اس پر اپنی فکر جتائی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ سمجھ پائی تھی یا نہیں۔ جی پھپھو سائی، وہ راضیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکی میں تمہاری پھپھو سائی نہیں ہوں، آئندہ مجھے اس نام سے بلایا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گی۔ بی بی سائی بولا کرو جیسے اس گھر کے ملازم بلاتے ہیں، راضیہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ عریش ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آج گھر میں کھانا بنے گا خیرات کرنے کے لیے جس کو تم بناؤ گی، 30 لوگوں کے حساب سے۔ تو جاؤ کچن میں اور کام شروع کرو، جو بنانا ہے وہ تمہیں حاجرہ ملازمہ بتا دے گی۔ راضیہ بیگم نے کہا تو ان کی تینوں بھابیاں اور ان تینوں کی بیٹیاں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج تک اس گھر کی کسی بھی بہو نے اتنا کام اکیلے نہیں کیا تھا۔ وہ ملازمین کی مدد کر دیتی تھی، گھر کے افراد کا کھانا خود بناتی تھی، لیکن 30 لوگوں کو کھانا بنانا آسان کام نہیں تھا۔ شاہ بی بی کی طبیعت خراب تھی اور معظم شاہ آج مصروف تھا، اس لیے بھی راضیہ بیگم کو روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ عریش جی کہتی ہوئی وہاں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کم سے کم ان کی ڈانٹ سے تو بچ جاتی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ بڑا سا پتیلا چھولے پر رکھا ہوا تھا جس کے نیچے آگ جل رہی تھی، اس میں سالن بن رہا تھا۔ حاجرہ اس کو بتا رہی تھی اور عریش ویسے کر رہی تھی۔ جب سردار معظم شاہ کچن میں داخل ہوا اس کی سرخ آنکھیں اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ حاجرہ اور باقی تمام ملازمین اس کو دیکھتی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی، لیکن عریش کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سب ملازمین جا چکی ہے اور اس کا شاہ اس کے پیچھے کھڑا اس کو گھور رہا ہے۔ وہ پتیلے میں بن رہے سالن میں بمشکل چمچ چلا رہی تھی جب اچانک چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور اس کا ہاتھ گرم پتیلے سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ زوردار چیخ نکلی تھی، جلن حد سے زیادہ تھی۔ معظم شاہ جو اس کے پیچھے کھڑا اس کو گھور رہا تھا ہوش میں آتا جلدی سے اس کے قریب جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے لگے سنگ کا ٹیپ کھولتے اس کے نیچے کر چکا تھا۔ عریش کے آنسو اس کے پھولے ہوئے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاہ، بہت جلن ہو رہی ہے۔ معظم شاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی وہ روتی ہوئی بولی۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ سردار معظم شاہ نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ عریش سہم چکی تھی۔ وہ اسے دور ہوئی جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے معظم شاہ اس کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میں نے پوچھا کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا عریش، معظم شاہ تم اپنا حال سوچ لینا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر آئس پیک رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے کان کی لو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ بی بی سائی نے کہا تھا، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ کون بی بی سائی؟ معظم شاہ کو معلوم تھا لیکن پھر بھی اسے جاننا چاہ رہا تھا۔ راضیہ بی بی سائی اس کے برنال لگانے پر کچھ بہتر محسوس کرتی ہوئی بولی۔ ارے منحوس کیوں چیخ رہی ہے؟ ایک کھانا بنانے کا کام تجھے دیا تھا، اس پر اتنا چیخنا چلانا۔ راضیہ بیگم باہر سے کچن میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے ہی معظم شاہ کو کھڑے دیکھ کر ان کے حواس گم ہوئے تھے۔ پھپھو سائی، یہ آپ کی ملازمہ نہیں میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا یہ لہجہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ معظم شاہ نے ان کو وارن کرتی نظروں سے دیکھا۔ شاہ، اب تم اس لڑکی کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے؟ راضیہ بیگم اپنی آنکھوں میں مصنوعی نمی لاتی ہوئی بولی۔
تو پپو سائی آپ مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیں کہ مجھے آپ کے سامنے کڑا ہونا پڑے۔ معظم شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہاں ہم تو اب اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اپنے لیے پانی لانے کا کیا کہہ دیا، تم تو اس کے وکیل ہی بن کر آ گئے۔ راضیہ بیگم سمجھ رہی تھی کہ معظم شاہ کو شاید کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جی بہتر۔ معظم شاہ نے راضیہ بیگم کی بات پر سر ہلایا، پھر پلٹا تھا۔ راضیہ بیگم خوش ہو گئی کہ اسے واقعی معلوم نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ معظم شاہ اس چھوٹی لڑکی کو طلاق دے دے گا، لیکن وہ تو اس کے پلو سے بن گیا تھا۔ اس لیے اپنا غصہ عریش پر نکالنے کے لیے انہوں نے اس کو کھانا بنانے کا کہا تھا۔ چلو کمرے میں۔ عریش کی طرف پلٹے ہوئے معظم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ لیکن شاہ، کھانا؟ عریش نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ پپو سائی بنا لے گی۔ آخر یہ خیر خیرات ہم داجی کے لیے کر رہے ہیں اور پپو سائی اپنے بابا سائی کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی؟ تم نے انہیں اتنا بوڑھا سمجھ رکھا ہے؟ معظم شاہ کرخت لہجے میں بولتا اس کا بازو کھینچتا باہر نکلا تھا۔ ہاجرہ، پپو سائی کی مدد کرو۔ کھانا بنانے میں وہ اکیلے بناتی ہوئی اچھی تھوڑی لگے گی۔ باہر نکلتے ہی سامنے کڑی ہاجرہ کو حکم دیتے وہ آگے بڑھا تھا۔ وہاں کڑی اس کا ماں اور چچی اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ راضیہ بیگم خود پنسنے پر بڑبڑاتی ہوئی کھانا بنانے لگی۔ وہ سردار تھا اور سردار کا حکم کوئی بھی نہیں ٹال سکتا تھا، چاہے اس حویلی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہی تو معظم شاہ بھی اربت شاہ کی بات مان کر نکاح کر چکا تھا۔ شاہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنے شوز نکال رہا تھا جب عریش اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، خاموشی سے بیٹھو، مجھے تم پر جتنا غصہ ہے نا، کچھ سن نہ لینا مجھ سے۔ معظم شاہ ہنوز اپنے کام میں مصروف بولا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ عریش نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ کھانا بناتے ہوئے اپنا ہاتھ چلا لیا۔ ابھی کہہ رہی ہو کیا کیا؟ تم پپو سائی کو منع کر سکتی تھی نا؟ معظم شاہ اسے کہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ یہ نکاح کا ہی اثر تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرنے لگا تھا، اور محبت بھی۔ وہ بڑی ہے، میں کیسے منع کرتی؟ عریش نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے معظم شاہ کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ تم سردارنی ہو اس گھر میں، تمہارا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے میرے۔ معظم شاہ نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اسے بتایا۔ لیکن شاہ، سب مجھ سے بڑے ہیں، مجھے ان کا حکم ماننا چاہیے، نہ کہ انہیں حکم دینا۔ عریش نے اپنے دونوں ہاتھ معظم شاہ کے کندھوں پر رکھتے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ معظم شاہ بات ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ دن گزر رہے تھے، دن بدن راضیہ شاہ کی منمانیاں بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کچھ کرواتی عریش سے تو کبھی کچھ۔ معظم شاہ کو سب معلوم تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا عریش خود اپنے لیے آواز اٹھائے۔ وہ ڈیرے کے تمام کام کر کے ہی گھر آتا تھا، اس لیے اس کو 10-11 بج ہی جاتے تھے۔ وہ جلد از جلد ہر معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سب میں اس کے بابا سائی اور اس کے دونوں چچا سائی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے لڑکی؟ یہ کھانا ٹھنڈا کیوں ہے؟ راضیہ بیگم کی داڑھ گونجی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی کھانا کھا کر اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے، سوائے راضیہ بیگم کے کہ وہ لیٹ آئی تھی۔ میز پر ان کے سامنے کھانا رکھتے عریش کچن میں واپس گئی تھی۔ پانی لینے جب ان کی داڑھ گونجی، وہ بھاگتی ہوئی باہر واپس آئی تھی۔ تم مجھے ٹھنڈا کھانا کھلانا چاہتی ہو؟ گرم کرتے ہوئے کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ رہے تھے؟ راضیہ بیگم نے ٹرے اس کے پیروں میں پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ نہیں بی بی سائی، عریش سہمتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو میرے ساتھ، آج تو تمہیں میں سزا دے کر رہوں گی، تاکہ آئندہ تم مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ اس کو باہر لان میں لے جاتی ہوئی بولی۔ ان کے حکم پر ایک ملازمہ برف والا ٹھنڈا پانی ایک بالٹی میں لا چکی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈا پانی اپنے اوپر تصور کرتے عریش کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ راضیہ بیگم جانے اسے کیا کچھ سناتی، پانی اس کے اوپر ڈالنے کے لیے بالٹی اٹھا چکی تھی۔ شازمین بیگم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ انسنا کر گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ راضیہ بیگم پانی اس پر ڈالتی، معظم شاہ کی بھاری روبدار آواز گونجی تھی۔ یہ لڑکی معظم، یہ مجھے ٹھنڈا کھانا کھلا رہی تھی، اس لیے اسے سزا دینے والی ہوں۔ معظم شاہ دیکھتے راضیہ بیگم گڑبڑائی تھی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اچھا، اور جو رزق آپ اندر ضائع کر کے آئے ہیں پپو، اس کے لیے بھی اپنی سزا آپ خود ہی منتخب کر لے۔ معظم شاہ سختی سے کہتا عریش کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی معظم شاہ کے پیچھے بالکل چپ گئی تھی۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو معظم؟ راضیہ بیگم حیرت کے مارے اٹک اٹک کر بولی۔ پپو سائی، رزق کی بے قدری کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے۔ اتنا کہتے معظم شاہ عریش کا ہاتھ پکڑتے اس کو وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں تھا، جب نیچے آیا تو ملازمہ نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا رہی تھی۔ اس کے سب بتانے پر معظم شاہ باہر آیا تھا۔ باہر کا منظر دیکھتے وہ ایک ہی پل میں مٹھیاں بینچتا راضیہ شاہ کو مخاطب کر گیا تھا۔ راضیہ بیگم نے معظم شاہ کے جانے پر سکون کی سانس لی تھی۔ راضیہ بیگم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی گھر پر ہے، اس لیے ہی وہ یہ سارا تماشا کر رہی تھی، ورنہ وہ بالکل بھی رسک نہ لیتی۔ پچھلا واقعہ انہیں ابھی تک بھولا کہاں تھا۔ معظم شاہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب پانی سر سے اوپر جا رہا تھا، وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے عریش کو لیتے وہ اگلے دن ہی لندن کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اگر یہاں رہتے تو راضیہ بیگم اپنی حرکتوں سے باز نہ آتی اور معظم شاہ اپنا آپا کوتے ان کو کچھ نہ کچھ سنا دیتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ معظم شاہ یہاں آ کر اس قدر مصروف ہوا تھا کہ اس کے بارے میں تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ عریش نے منہ بسورتے ہوئے سوچا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، ہاتھ میں رشین سیلٹتا مارتا جو یہاں پر معظم شاہ نے میڑ رکھی تھی۔ اس وقت مارکیٹ گئی تھی کچھ چیزیں لانے کے لیے۔ اب اس وقت عریش اکیلی گھر پر تھی۔ اس کو بنا وجہ ہی رونا آنے لگا، اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ رہا تھا۔ معظم شاہ رات کو لیٹ آتا تھا تب جب وہ سوئی ہوئی ہوتی، جب اٹھتی تو وہ جا چکا ہوتا۔ اب تو اس کو دیر تک جاگنے سے بھی روک چکا تھا، کیونکہ وہ رات کو 1-2 بجے آتا تھا اور اپنی وجہ سے اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو حکم دے چکا تھا کہ وہ ٹائم سے کھانا کھا کر سو جایا کرے۔ کبھی رات کو بیچ میں اسے اٹھا کر اپنی شدتیں نچاور کرتا تھا اور وہ اس کی اتنی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی۔ اب تو کافی دن ہو گئے تھے اس کا چہرہ دیکھے ہوئے بھی۔ دروازہ کھٹکا تھا، وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی تھی کہ شاید معظم شاہ ہو، لیکن سامنے ہی ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی کو دیکھتے اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ اس نے مغربی کپڑے پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر کالے رنگ کی شیڈز لگائے ہوئے تھی۔ سامنے ہی عریش کو دیکھتے وہ حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ "Who are you?" سامنے کھڑی سویرا نے حیرانی سے عریش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "آپ کون ہیں؟" عریش نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "Stupid girl، پہلے میں نے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو، تو جواب بھی پہلے تم ہی دو گی۔ سویرا اپنی آنکھوں پر لگائے شیڈز اتارتے ہوئے اپنے سر پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ "میں عریش معظم شاہ ہوں، معظم شاہ کی وائف۔ عریش نے محسوس لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ "اوہ کم آن، جھوٹ مت بولو، تم تو ایک چھوٹی سی بچی ہو۔ معظم کی وائف نیور۔ سویرا ہاتھ چٹکتی ہوئی بولی۔ "ارے ارے، آپ کہاں چلی آ رہی ہے؟ پہلے اپنا تعارف تو کروائے۔ عریش نے اس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ "چھوٹی لڑکی، تم خاموش رہو تو بہتر ہے۔ اور یہ میرا گھر ہے، سویرا شاہ کا۔ میں معظم شاہ کی کزن ہوں اور تمہارا معظم شاہ سے جو بھی رشتہ ہے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا۔ میں منگیتر ہوں معظم شاہ، اس کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آفٹر آل ہم کتنی بار ساتھ رہ چکے ہیں۔ سویرا محظوظ ہوتی ہوئی بولی۔ "کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟" عریش دانت پیس کر بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ سویرا شاہ منہ نوچ لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سویرا شاہ راضیہ بیگم کی بیٹی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح تھی۔ عریش نے سوچا، "او مائی لٹل ڈارلنگ، میری بات کا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔" اس کے دونوں پھولے ہوئے گال چٹکیوں میں بھر کر بولتی سویرا شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ "میں چھوٹی نہیں ہوں، عریش پیر پٹک کر بولی۔ پہلے تو معظم شاہ اسے چھوٹی بولتا تھا اور اب یہ سویرا صاحبہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو چکی تھی۔ اس نے بنا دیر کیے معظم شاہ کا نمبر ملایا تھا۔ معظم شاہ میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن گھر سے کال دیکھتا اٹھ گیا، کیونکہ پہلے کبھی ایسے کال نہیں آئی تھی۔ کہیں ایمرجنسی نہ ہو اس لیے جلدی سے کال اٹھا لی۔ "شاہ!" ہچکی لیتے ہوئے پکارا۔ "کیا ہوا عریش، کیوں رو رہی ہو؟" اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر بے چین ہوتا ہوا بولا۔ "شاہ، میں چھوٹی لڑکی نہیں ہوں۔" اس نے اپنے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ "کیا عریش، تم نے مجھے اس وقت یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے؟" معظم شاہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ "ہاں، ڈانٹ لے آپ کو بس مجھے ڈانٹنا ہی آتا ہے اور کچھ نہیں۔" وہ روتے ہوئے کال کاٹ گئی۔ معظم شاہ نے فون کان سے ہٹاتے اسے گھورا جیسے عریش کو گھور رہا ہو۔
اس نے کب ڈانٹا تھا؟ وہ اپنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر اس سے بات کر رہا تھا، اور آگے سے جب یہ بات سننے کو ملے گی تو اس کو سمجھ نہیں اس نے غلط ریئیکشن کب دیا تھا۔ معظم شاہ فون پینٹ کی جیب میں ڈالتا واپس میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ گھر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسے مارتا نے بتا دیا تھا کہ سویرا آئی ہوئی ہے۔ وہ ہاسپٹل میں رہتی تھی، یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ معظم شاہ نے کبھی بھی اس کو اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھا تھا۔ سویرا کو جب پتا چلا تو معظم شاہ آیا ہوا ہے تو اپنے پیپر سے فارغ ہوتی وہ واپس پاکستان جانے کی بجائے یہاں آ چکی تھی۔ راضیہ بیگم نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ یہی رہے، معظم کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ وہاں سے تو معظم آ گیا تھا، وہ تو کچھ نہ کر پائی، لیکن سویرا کو وہ معظم شاہ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی زندگی بن جائے۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اندر داخل ہوا تو سامنے ہی عریش صاحبہ صوفے پر بیٹھی رونے کا شعل فرما رہی تھی۔ معظم شاہ ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اس تک پہنچ جاتا۔ عریش، کیا ہوا ہے؟ اس کے قریبی صوفے پر بیٹھتے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ عریش نے رخ پھیر لیا، وہ ناراض تھی۔ معظم شاہ سے اس کی ناراضگی کا وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ معظم شاہ نے گہری سانس بھری۔ عریش، تمہیں کس نے کہا ہے تم چھوٹی لڑکی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ معظم شاہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، نہیں ہوں۔ وہ آپ کی کزن کہہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ ٹک نہیں پائے گا، وہ مجھے آپ سے دور کر دے گی۔ عریش نے بے دردی سے آنسو رگڑتے ہوئے کہا، کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے دونوں رخساروں پر اپنا لمس چوڑتے ہوئے بولا، میں صرف اور صرف اس لٹل عریش معظم شاہ کا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ معظم شاہ نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے ہوئے کہا۔ عریش شرم سے سرخ پڑی تھی۔ میں لٹل گرل نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے کڑی ہوتی شہادت کی انگلی اٹھائے وارننگ دینے والے انداز میں بولی، اچھا لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا تم لٹل گرل نہیں ہو؟ معظم شاہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر لب بھینچ کر بولا تھا، جو آپ کہیں گے میں وہ کر کے ثابت کروں گی۔ عریش نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا تھا، ٹھیک ہے مجھے چیک کرنے دو، صبح بتاؤں گا۔ اس کو گود میں اٹھاتے معظم شاہ بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ شاہ، عریش نے اس کے ارادے جان کر پیچھے ہوتے ہوئے پکارا۔ یس مائی لٹل گرل۔ معظم شاہ اس کے اوپر جھکتا ہوا گہری سانس بھر کر بولا، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ بھوک لگی ہوگی نا، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ ڈرتی ہوئی بولتی بیڈ کی دوسری سائیڈ کی طرف کھسک چکی تھی۔ نہیں مائی لیڈی، میں کھا کر آیا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ معظم شاہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولتا اس پر جھکا تھا۔ عریش بھی مزاحمت بند کرتی اسے محسوس کرنے لگی۔ آخر کب تک بھاگتی؟ سویرا اور وہ دونوں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ معظم شاہ نے اگلے دن ہی سویرا کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ اس کی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے وہ تو عریش کو تنگ کر کے توڑے مزے لینا چاہتی تھی، لیکن معظم شاہ اس کا بنا بنایا پلان برباد کر چکا تھا۔ معظم شاہ نے سویرا سے کہا تھا وہ خود عریش کو سچ بتا دے، ورنہ معظم شاہ عماد شاہ سے کہہ دے گا کہ اس کی بیوی معظم شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور سویرا شاہ اس دھمکی سے ڈر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی عماد شاہ اسے لے کر کتنا پوزیسو ہے، اس بات پر اس نے ناراض ہو جانا تھا، اور پھر اس کو منانے کے لیے سویرا کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے۔ اسی شام کو ہی سویرا نے عریش کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے ماموں کے بیٹے عماد کو پسند کرتی ہے، اور وہ دونوں معظم شاہ اور اپنے ماموں کی موجودگی میں نکاح بھی کر چکے ہیں۔ تب سے عریش کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، دونوں میں خوب بننے لگی تھی۔ آخر کو دونوں اکیلی ہوتی تھی گھر میں۔ عریش نے جب پھپھو سائی کا پوچھا تو سویرا نے کہا تھا کہ ان کو سنبھالنا معظم شاہ کا کام ہے، اس لیے سویرا مطمئن ہے۔ اس کی بات پر عریش نے بھی کندھے اچکائے تھے۔ اسے معظم شاہ کا راضیہ شاہ سے کھانا بنوانا یاد آیا تو مسکرائی۔ اب بھی دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی، جسے لاؤنج میں لگا کانچ ٹوٹ چکا تھا۔ ان دونوں کی بے ساختہ چیخ گونجی تھی۔ سویرا اپنے حواس بحال کرتی عریش کو کھینچتے ہوئے صوفے کے پیچھے لائی تھی۔ عریش تو ڈر سے کانپتی ہوئی سویرا کے ساتھ چپکی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو ان کے پیچھے دیوار میں لگی۔ یہ گولی عریش کو لگتی اگر سویرا اس کو کھینچ کر صوفے کے پیچھے نہ کر چکی ہوتی۔ سویرا نے موبائل اپنی پاکٹ سے نکالتے معظم شاہ کو کال کی تھی، جس تک پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ باہر اس کے گارڈز ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ بھی پہنچنے والا ہی تھا۔
अरीश चलो यहाँ से, रूम में चलो। सवेरा ने उसका हाथ पिछड़ कर उठना चाहा था, लेकिन अरीश वापस खींच गई। नहीं आपी, मुझे कहीं नहीं जाना, हम यही बैठेंगे प्लीज, अरीश ने इल्तिजाई नजरों से उसे देखते हुए कहा। उसको लग रहा था कि अगर वो यहाँ से उठी तो अगली गोली उसे ही लगेगी, लेकिन यहाँ हम सेफ नहीं हैं अरीश, सवेरा ने उसे समझाना चाहा। मौसम शाह ने भी यही कहा था कि वो दोनों किसी रूम में चली जाए और अंदर से लॉक कर ले, जब तक वो खुद ना आकर खोलने का कहे तब तक नहीं खोलना। लेकिन अरीश तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। बाहर चलती गोलियों की खतरनाक आवाजें सुनते अरीश रोती हुई सवेरा के साथ चिपकी थी। ऐसे कैसे नहीं जाना, चलो मेरे साथ। सवेरा ने उसे अलग होता उसका हाथ पकड़ा था और दोनों झुकते हुए ही कदम आगे बढ़ाती सामने कमरे में चली गई, जिसको सवेरा अंदर से लॉक कर चुकी थी। वहां खिड़की थी जिसका कांच टूट चुका था, लेकिन आगे ग्रिल लगी हुई थी, जिस वजह से वो दोनों सेफ थी। अरीश तो कांपती हुई सवेरा के साथ चिपकी बैठी थी। गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब फिजा में खामोशी छा गई। फिर उनके रूम का दरवाजा खटका था। मौसम शाह की आवाज सुनते सवेरा ने आगे बढ़ते दरवाजा खोला था। अरीश, मौसम शाह ने सवालिया नजरों से सवेरा की तरफ देखा। वो सोफे पर, सवेरा ने पलटकर सोफे की तरफ इशारा किया तो सामने ही अरीश बेहोश पड़ी थी। मौसम शाह भागकर उस तक पहुंचा। शाह, तुम्हारी बीवी बहुत डरपोक है। सवेरा तासुफ भरी नजरों से अरीश को देखती हुई बोली। शटाब। मौसम शाह उसको घूर कर बोलता हुआ अरीश को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसको बेड पर लेटाते डॉक्टर को कॉल करने लगा। गार्ड्स उसके आने से पहले ही फायरिंग करने वाले लोगों पर काबू पा चुके थे। वो मौसम शाह के बिजनेस हरीफ ने भेजे थे ताकि मौसम शाह जिस डील को अपनी मेहनत से हासिल कर चुका है उससे डरकर डील से पीछे हटते और उसको ये डील लेने दे। लेकिन उसके हरीफ के सारे गार्ड्स अपना मुंह खोल चुके थे, जिसके नतीजे में वो शख्स अब जेल जाने वाला था। डॉक्टर आई तो मौसम शाह उनको कमरे में बेचता खुद बाहर आ गया। अब बेसब्री से उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मुबारक हो मिस्टर शाह, आप फादर बनने वाले हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिसेस शाह वीक है बहुत। ये कुछ मेडिसिन है जो इनको टाइम टू टाइम देते रहे। कल क्लिनिक आ जाइएगा चेकअप के लिए। डॉक्टर इंग्लिश में मौसम शाह को तफसीली जवाब देती वहां से जा चुकी थी। मौसम शाह शौक सा खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो वालिद बनने वाला है। उसने दरवाजा खोलते अंदर कदम रखे तो अरीश उसको देखती ब्लिंक्ड अपने चेहरे तक कर गई। वो होश में आ गई थी और डॉक्टर उसे भी बता चुकी थी तुम खुश नहीं हो। उसके बराबर लेटे मौसम शाह ने सवाल किया। शाह, मैं बहुत खुश हूँ। ब्लिंक्ड एक ही झटके में नीचे करती वो मौसम शाह के कंधे पर सर रखती हुई बोली। फिर मुझे देखकर चुपी क्यों? उसकी तरफ रुख करते मौसम शाह ने सवाल किया था। नहीं शाह, वो तो मुझे शर्म आ रही थी ना, इसलिए। अभी उसके कंधे में चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। अभी निकालता हूँ मैं तुम्हारी सारी शर्म। इससे पहले कि वो कुछ समझती, मौसम शाह के हाथ अपना काम कर चुके थे। अरीश की किलकिलाहटें पूरे कमरे में गूंजने लगी। बस शाह, बस करे। उसके गुदगुदी करते हाथ पकड़ने को कोशिश करती अरीश किलकिलाती हुई बोली कि मौसम शाह हाथ रोकता उसकी आंख से निकलने वाला आंसू अपने होंठों से चुन चुका था। तो प्यारे रीडर्स, ये थी आज की नोवेल। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई नोवेल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।